दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। यक़ूलुल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम वत्तक़ू फ़ित्नतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा वअलमू अन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या ना रहे तकबीर भी फितना। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन एज़ाम, हम और आप जिस दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये सरापा फितनों का दौर है। दुनिया में बड़े बड़े हादसात जन्म ले रहे हैं, इनकलाबात रूनुमा हो रहे हैं, वबाएं फैल रही हैं, बीमारियां फैल रही हैं, इंसानी जानें तलफ और बर्बाद हो रही हैं। लोगों की तिजारत कितने लोगों की बंद है, कारोबार ठप है, बीमारियों का खौफ व हरास अलग है, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। सवाल यह है कि यह सब कुछ क्यों हो रहा है? यह हालात जो इतनी तेजी के साथ तब्दील हो गए, यह ऐसा है क्यों? कितने लोग इसे सिर्फ दुनियावी नुक्ते नज़र के से देखते हैं, एक दुनियावी नज़रिया है कि एक बीमारी है, वायरस है, ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद दुनिया में चहल पहल, पहली जैसी रंगीनी, पहले जैसे हालात हो जाएंगे और फिर सब लोग अपने अपने कारोबार में मस्त मगन हो जाएंगे। लेकिन अगर बारीकी से इसका जायजा लिया जाए, दीनी नुक्ते नज़र से अगर देखा जाए, तो ये बहुत बड़ा अल्टीमेटम है, इंजार जिसको कहते हैं, खतरे की घंटी है। इसे सिर्फ आप एक वायरस और बीमारी के नजरिए से मत देखिए, और सिर्फ इस बीमारी ही का मसला नहीं है, दुनिया में बड़े बड़े और दूसरे भी हादसात हो रहे हैं। जलजलों की कसरत हो रही है, सैलाब की कसरत है, बुराइयां बेतहाशा बढ़ चुकी हैं, एक के बाद एक फितने जन्म ले रहे हैं। ये एक तरह से अल्लाह का अजाब है और ये अल्टीमेटम है कि क़यामत
بہت قریب ہے. قیامت سے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی. پریڈکشن، پیشین گوئی. اس طرح کے حادثات، اس طرح کے انقلابات دنیا میں آئیں گے، وبائیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، فتنوں کی آندھی تیزی کے ساتھ چلے گی. اگر یہ سب کچھ ہوگا نہیں تو قیامت آئے گی کیسے؟ بھی قیامت تو ہر آدمی کا یہ عقیدہ ہے، تقریباً ہر مسلمان کا، کہ قیامت قریب ہے. ہر آدمی بولتا قیامت قریب ہے، لیکن دل سے کس کا اس بات پہ، کتنے مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یقیناً قیامت بہت قریب ہے، اور اس قیامت کے لیے ہمارے پاس تیاریاں کیا ہیں؟ ہر آدمی بس زبان سے سرسری طور پہ، عام طور پہ زیادہ تر لوگ بولتے ہیں اور آگے گزر جاتے ہیں. ہمارے نبی کی بعثت جب ہوئی تو آپ نے کھلے لفظوں میں بتا دیا کہ مجھے نبی اور رسول بنا کے بھیجا جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ قیامت قریب ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے بھیجا گیا، میرے اور قیامت کے بیچ میں بس اتنا ہی فاصلہ ہے. یشیر باصبعیہ السبابہ والوسطی، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے آپ نے اشارہ کر کے بتایا بس اتنا ہی فاصلہ ہے میرے اور قیامت کے بیچ. 1400 سال سے زائد، تقریباً 1450 سال ہونے والے. اب ہمارے اور قیامت کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہوگا؟ ہم تو بہت قریب ہو گئے نا. تو جب بہت قریب ہو گئے تو حالات تو پلٹا کھائیں گے نا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ قیامت سے قریب حالات بالکل پلٹ جائیں گے. ترازو اور میزان الٹا ہو جائے گا. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. دنیا میں بیماریاں، حادثات، بلائیں، وبائیں پھیل جائیں گی. فواحش و منکرات اور برائیوں کی کثرت ہو جائے گی. شراب نوشی عام ہو جائے گی، زناکاری عام ہو جائے گی، خیانت عام ہو جائے گی، بددیانتی عام ہو جائے گی. گانے بجانے کے آلات کا ظہور ہوگا. لوگ شراب پیئیں گے، نام بدل دیں گے. موسیقی اور گانے بجانے کا عام رواج ہو جائے گا. امانت داری دلوں سے اٹھا لی جائے گی. قتل و غارت گری عام ہو جائے گی. فتنوں و فساد سے زمین بھر جائے گی. آج آپ دیکھ لیجئے، آنکھیں کھول کر اور جائزہ لے لیجئے. ایک ایک حرف جو ہمارے نبی بیان کر کے گئے، یہ ساری برائیاں ایک ایک کر کے آج ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہیں کہ نہیں پھیل چکی؟ اور قیامت کی جو تقریباً چھوٹی نشانیاں جو سینکڑوں میں ہیں، تقریباً سب پوری ہو چکی ہیں. اب انتظار ہے امام مہدی کا اور اس کے بعد 10 بڑی نشانیوں کا بس. اور جس دن امام مہدی کا ظہور ہو گیا، وہ امام مہدی نہیں، فرضی جو بہت سارے مہدویت کا دعویٰ کر کے بیٹھے جاتے ہیں، یہ سب فراڈ ہے، بکار. اب وہ بھی امام مہدی نہیں جن کا انتظار شیعہ لوگ کرتے ہیں. ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا. فاطمی، حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے. ان کی علامتیں بتائی گئی ہیں، چوڑی پیشانی ہوگی، ستوا ناک ہوگی. ایسے وہ ساری علامتیں کیا ان مکاروں اور ان جھوٹوں کے اندر پائی جاتی ہیں جو اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. وقتاً فوقتاً بہت سارے لوگ کرتے رہتے ہیں. اور شیعہ اپنے 12ویں امام کا انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی مہدی نہیں ہے. امام مہدی آئیں گے کب؟ جب زمین میں فتنوں و فساد پھیل جائے گا، زمین ظلم و زیادتی سے بھر جائے گی، تب حضرت مہدی کو اللہ بھیجے گا. عدل و انصاف کا غلبہ ہوگا. ان کے زمانے میں صلیب، کراس جس کو عیسائی جو علامت ہے ان کی، کرسچین، کراس کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے،
اور زمین میں عدل و انصاف کا غلبہ ہو جائے گا. لیکن یہ حالات چند دنوں تک رہیں گے، بس زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے. حالات پھر سے بدلیں گے. 10 بڑی نشانیاں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں ان کو آنے میں ٹائم نہیں لگے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، انہی کے زمانے میں دجال آئے گا، اور دجال اس روئے زمین کا حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من فتنہ ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ اشد من فتنۃ الدجال. دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دجال آئے گا، ہمارے ایمان عقیدے کا امتحان لے گا، جنت جہنم لے کے پھرے گا. ایک ہاتھ میں جنت ایک ہاتھ میں جہنم، مگر جو اس کی جنت ہے وہ جہنم ہے، جو جہنم ہے وہی جنت ہے. روٹی کا پہاڑ لے کے پھرے گا اور پانی کی نہر لے کے پھرے گا. آسمان سے کہے گا بارش برسا تو بارش برس جائے گی، اور زمین سے کہے گا سبزہ ہوگا تو زمین سبزہ اگائے گی. مویشی اور جانور اتنے سبزے چریں گے کہ موٹے موٹے ہو جائیں گے. اور کہے گا میں الہ ہوں، میں رب ہوں، اب ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا. یہ بھی عجیب بات ہے. مگر یہ کافر جو لکھا ہوگا، پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کے کوئی آیا ہے، اگر سینے میں ایمان نہیں ہے تو نہیں پڑھ سکے گا. اور ایک انگوٹھا چھاپ اگر جاہل ہے، اس کے سینے میں اگر ایمان ہے تو وہ بھی پڑھ لے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، ہر نبی نے. لیکن ایک بات جو میں بتانے جا رہا ہوں کسی نے نہیں بتایا، کہ وہ ایک آنکھ کا کانا ہوگا. اور تمہارا رب کانا، وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ آنکھ کانی ہوگی. لیکن فتنہ آپ سوچئے کتنا بڑا فتنہ ہوگا. تم اپنے باپ داداؤں کو کہو گے، پرکھوں کو جو مر گئے زندہ کر کے دکھا، وہ زندہ کر دے گا، تمہارے سامنے کھڑا کر دے گا. زمین آسمان سے کہے گا بارش برسا تو بارش ہونے لگے گی. آدمی دھوکے میں پڑ جائے گا تو ایمان کا سودا کر لے گا. پوری زمین کو چھو لے گا 40 دن کے اندر، سوائے مکہ اور مدینہ کے. مکہ اور مدینے کے راستوں پہ اللہ نے فرشتوں کو تعینات کر رکھا ہے. گھسنے کی کوشش کرے گا لیکن فرشتے مار کے بھگائیں گے. اس کے بعد یاجوج ماجوج آ جائیں گے. دجال کو حضرت عیسیٰ قتل کریں گے. ایک فتنہ ختم نہیں ہوا، انتہائی ڈینجر اور خطرناک فتنہ یاجوج ماجوج کا آ گیا. اب کیا کرو گے؟ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی اتنی تعداد ہوگی، سمندر سے گزریں گے، ایک ایک چلو پانی پئیں گے تو سمندر کا پانی سوکھ جائے گا. پوری زمین کو فتنوں، فساد اور خونریزی سے بھر دیں گے، مارتے کاٹتے ایک طرف سے پوری زمین کو لاشوں سے بھر دیں گے، کشتوں کے پشتے لگا دیں گے، انبار لگ جائے گا. اس کے بعد تھوڑے سے مومن بچیں گے کہیں پہاڑی وہاڑی پہ جا کے دبک کے. اللہ ان کے گردن میں پھوڑا نکال دے گا جس کی وجہ سے وہ سارے مر جائیں گے. اور اتنی کثیر تعداد ہوگی، جب مر کے سڑنے لگیں گے تو سوچئے دھرتی کا کیا عالم ہوگا. بدبو سے بھر جائے گی پوری دھرتی. اس کے بعد اللہ دھلائی کیسے ہوگی؟ کون دھلائی کرے گا؟ چند ہی تو مسلمان بچیں گے جو کہیں دبک کے چھپ جائیں گے. اللہ اس کا انتظام کرے گا، بڑے بڑے چونچوں والے پرندوں کو بھیجے گا اور ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور کہاں لے جا کے پھینکیں گے کچھ پتہ نہیں ہے. اس کے بعد آسمان سے بارش ہوگی، زمین کی بالکل دھلائی اور صفائی، بالکل کلین اور صاف ستھری زمین ہو جائے گی. اس کے بعد تھوڑے دنوں کے لیے پھر حالات اچھے ہوں گے. اتنی برکت زمین میں آ جائے گی، ایک ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے نیچے آدمی سایہ حاصل کرے گا. ایک انار پھوڑو گے تو پورا قبیلہ کھائے گا. ایک بکری اور اونٹنی کا دودھ نکالو گے پورا قبیلہ پیے گا. لیکن بس چند دنوں کے لیے، چند سالوں کے لیے پھر سے حالات ایسے ہو جائے گی. سنبھلنے کا موقع، یہ 10 بڑی نشانیاں ظاہر ہو گئی تو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا. زندگی کی رنگینیاں اور یہ مستیاں، یہ رنگ ریلیاں سب بیکار ہو جائے گی.
یہ گاڑی، یہ گھوڑے، یہ بنگلے، یہ تام جھام جو کچھ ہم کر رہے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام آئے، دجال آیا، یاجوج ماجوج کا فتنہ رونما ہو جائے گا. 3 جگہ سے زمین دھسائی جائے گی. یہ 6 فتنے ہو گئے. 3 جگہ سے زمین دھسائی جائے گی. اور اس کے بعد دھواں، پورا دھواں سے زمین اور آسمان پورا بھر جائے گا. اور زمین سے ایک چوپایا، ایک دابا نکلے گا. سب کے ماتھے پہ یہ بھی ایک فتنہ ہوگا، بہت بڑا فتنہ ہوگا. ایک جانور نکلے گا، سب کے ماتھے پہ نشان لگائے گا، ہادہ مومن ہادہ کافر، ہادہ مومن ہادہ کافر. یہ مومن یہ کافر، یہ مومن یہ کافر. مارکنگ کرے گا سب کے ماتھے پہ. اور اس کے بعد ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی. اور اس کے بعد سورج کو اللہ وہیں مغرب میں جہاں ڈوبتا ہے وہیں روک لے گا جب قیامت قائم ہونی ہوگی. اور اس کے بعد اللہ وہیں سے حکم دے گا کہ وہ نکل جائے. اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام، سور ایک شنکھ ہے جس میں پھونکا جاتا ہے، وہ منہ سے لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور عرش کی طرف نگاہ جمائے ہوئے ہیں اور اپنا کان لگائے ہوئے ہیں. جیسے اللہ کا حکم ہوگا وہ کھڑکھڑانے والی آ جائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جب زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، زبردست طریقے سے زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، اور زمین اپنا بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی. سارے مردے جو دفن ہیں، جو خزانے ہیں. انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا؟ میرے بھائیو، قیامت بہت قریب ہے. آپ کس بھول میں ہو؟ قرآن تو پڑھو. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قیامت قریب ہے اللہ کہتا ہے، اور ہم اور آپ اسے دور سمجھ رہے ہیں. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب کا وقت قریب ہے، مطلب قیامت قریب ہے. مگر لوگ غفلتوں میں پڑے ہیں. کئی جگہ قرآن نے کہا قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے. آزفت الآزفہ قرآن نے کہیں کہا. آزفت الآزفہ، آزفہ سمجھتے؟ قریب آنے والی چیز کو آزفہ. تو قیامت کو قرآن نے آزفہ کہا. آزفت الآزفہ، وہ قیامت جو قریب ہے وہ بالکل قریب ہو چکی. دوسری جگہ اللہ فرماتے اذا وقعت الواقعہ، واقع ہونے والی جب واقع ہو جائے گی، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. تو یہ جو حالات بن گئے ہیں، یہ اٹرنڈم نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ بس آپ سوچتے ہو ہم نے ایک ویکسین لے لیا، ڈبل لے لیا، اب اس کے بعد بوسٹر لینے جا رہے ہیں. یہ کھیلا چلتا رہے گا. اگر بنگال کی زبان میں بولوں قاری صاحب تو ایسے کھیلا ہو بے. یہ سمجھ رہے ہیں کچھ؟ یہ صرف ویکسین سے کام چلنے والا نہیں ہے. میں نے جہاں تک دراسہ کیا ہے، چلو ٹھیک ہے ایک کورونا والی وبا اگر ختم ہو جائے گی، یہ حالات ایسے ہیں اور قیامت اس قدر قریب ہے کہ کوئی دوسری وبا اور بلا آئے گی. اور آنے والا زمانہ جو ہے وہ موجودہ زمانے سے ڈینجر اور خطرناک ہی ہوگا. اچھے دنوں کی امید مت رکھیے. آپ سوچو پہلے جیسے حالات ہو جائے، چمنا چمن سب ہو جائے، گلزار ہو جائے، وہی رنگینیاں، وہی مستیاں، وہی رنگریلیاں. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما یاتی یوم الا والذی بعدہ شر منہ. جو بھی زمانہ آئے، آنے والا زمانہ اس سے بھی خطرناک ہوگا. اور قیامت قائم نہیں ہوگی. صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت ہے لا تقوم الساعۃ حتی یمر الرجل بقبر الرجل ویتمرغ علیہ ویقول یا لیتنی مکانہ. رواہ الامام بخاری فی صحیح فی کتاب الفتن. امام بخاری نے فتنوں کے لیے پورا کتاب الفتن میں ایک چیپٹر، ایک باب، 100 سے زائد حدیثیں امام بخاری نے فتنوں کے حوالے سے ذکر کی ہے. یہ فتنے ہیں سب. قیامت قائم نہیں ہوگی
جب تک کہ وہ دن نہ آئے کہ آدمی آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا، کہے گا کاش کہ میں اس کی جگہ ہوتا۔ کیا مطلب اس کا ہوا؟ تو آدمی موت کی تمنا کرنے لگا، اور موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ نے پڑھی ہوگی، حدیث سنی ہوگی کہ آدمی موت کی تمنا نہ کرے کسی مصیبت و پریشانی کی وجہ سے۔ ہاں، دعا کرنی تو یہ کرے، اللہم احینی ان کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اے اللہ اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو موت دے دے۔ وہ حالات اتنے ڈینجر اور خطرناک ہو جائیں گے کہ آدمی موت کی تمنا کرنے لگے گا، اس قبر پہ لوٹنے لگے گا، یتمرغ علیہ، کہے گا کاش کی اس قبر کی جگہ، اس بندے کی جگہ میں ہوتا۔ کیا مطلب؟ یعنی میں دنیا سے پہلے چلا گیا ہوتا تو میں ان فتنوں کا، ان بلاؤں کا، ان وباؤں کا منہ نہیں دیکھتا۔ پتہ یہ چلا اگر فتنے اتنے ڈینجر اور خطرناک ہو جائیں کہ آدمی کے لیے دین، ایمان، عقیدہ بچانا مشکل ہو جائے، اس وقت موت کی تمنا کرنا جائز ہے۔ ایسے حالات اور بن جائیں اگر، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا میں صرف فتنے ہوں گے، صرف بلائیں ہوں گی، انہ لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتن۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا میں صرف فتنے رہ جائیں گے، بلائیں رہ جائیں گی، وبائیں رہ جائیں گی۔ اچھے دن بھول جائیے، انہی کے ساتھ جینا ہے اور انہی میں اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ فتنوں کی آندھی، میں کہتا ہوں بارہا، جب سے یہ حالات بدلے ہیں سن 2020-21، اس کو میں ٹرننگ پوائنٹ سمجھتا ہوں۔ جہاں تک میں نے دراسہ کیا ہے، میں نے غور کیا ہے، کتاب و سنت کے نصوص میں میں نے تحمل کیا ہے، تدبر کیا ہے اور غور کر کیا ہے، اور فتنوں کے بارے میں نے جو ریسرچ کیا ہے، اور میں نے کئی 100 حدیثیں فتنوں کے بارے میں نے جمع کی ہیں۔ فتنوں کا آغاز تو بہت پہلے سے ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ عنقریب میری امت فتنوں میں گرفتار ہوگی، اور اللہ نے فتنوں کو برسا کے دکھا دیا تھا۔ یہ دیکھیے فتنے آپ کے گھروں میں برسنے شروع ہو گئے ہیں۔ میں حدیث پڑھتا ہوں، صحیح بخاری کتاب الفتن کی، حضرت اسامہ ابن زید کی حدیث ہے۔ اور اسامہ ابن زید قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اتم من آتام المدینہ فقال هل ترون ما ارى قالوا لا یا رسول اللہ قال انی لا ارى الفتن تقع خلال بیوتکم كوقع القطر، رواہ امام بخاری فی صحیح کتاب الفتن۔ امام بخاری نے، میں نے جیسا کہ بتایا، پورا چیپٹر، پورا باب، اس کو آپ پڑھیے، ترجمہ اگر ملے آپ کو بخاری کا۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قلعوں میں سے قلعے پہ چڑھے، اونچی جگہ پہ۔ صحابہ سے کہا صحابہ میری آنکھیں جو دیکھتی ہیں کیا تم بھی دیکھتے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، ہم تو کچھ نہیں ہمیں دکھ رہا ہے۔ کہنے لگے میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہو سکتا ہے، اس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ اس کو حقیقت پہ محمول کیجئے کہ اللہ نے فتنوں کو برسا کے دکھا دیا، فتنوں کو برسا کے دکھا دیا۔ یہ دیکھیے ناچ کا فتنہ ہے، یہ گانے کا فتنہ ہے، یہ زنا کا فتنہ ہے، یہ سود کا فتنہ ہے، رشوت کا فتنہ ہے، بددیانتی کا فتنہ ہے، یہ خیانت کا فتنہ ہے، یہ قتل و غارت گری کا۔ ایسے اللہ نے ایک ایک فتنوں کو برسا کے دکھا دیا۔ یہ سب کچھ کھیلا ہو بے، یہ سب کچھ ہو بے، ہو رہا ہے بہت پہلے سے۔ جب تک ہمارے نبی زندہ تھے فتنوں کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ کوئی فتنہ اگر جنم لیتا تو ہمارے نبی پیر سے کچل لیتے، خاتمہ ہو جاتا تھا۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر نے باغ ڈور سنبھالی۔ حضرت ابو بکر جب تک زندہ تھے فتنوں کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ حضرت عمر جب خلیفہ ہوئے تو اللہ کے رسول نے پیشین گوئی کی کہ عمر فتنوں کے سامنے بند دروازہ ہیں، اور جب یہ دروازہ ٹوٹے گا تو پھر بند نہیں ہوگا۔ حضرت عمر شہید کر دیے گئے، اور اس کے بعد عبداللہ بن سبا یہودی، میں ہسٹری آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کیجئے۔ فتنہ شروع کہاں سے ہوا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت عمر جب شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی جب خلیفہ ہوئے
تو عبداللہ بن سبا نامی یہودی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر تھا یہودی، اور اس نے مختلف شہروں میں، کوفہ میں، بصرہ میں، شام میں، مصر میں گھوم پھر کر کے اس نے بلوائیوں کی ایک ٹیم جمع کی اور حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو بدظن کیا اور گمراہ کیا. حضرت عثمان ایسے ہیں ویسے ہیں، نعوذ باللہ اپنے قریبی لوگوں کو منصب دیتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے. ایسا کر کے اس نے ایک ماحول کریٹ کیا اور اس کے بعد بلوائیوں کی ایک ٹیم لا کر کے مدینے میں گھسایا، اور حالات اتنے مدینے کے خراب ہو گئے، کئی روز تک جو ہے نماز نہیں ہو سکی. حضرت عثمان کو ان کے گھر میں محصور کر دیا گیا، ان کو پینے تک کے لیے پانی نہیں ملتا تھا، اور یہاں تک کہ دیوار پھلانک کر کے بلوائی ان کے گھر میں گھستے ہیں اور حضرت عثمان عین قرآن مجید کی تلاوت کی حالت میں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. یہ ہے پہلا فتنہ جو اس امت کے اندر رونما ہوا. اس کے بعد معلوم ہے بدعتی فرقوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا. ابھی تک کوئی بدعتی فرقہ نہیں تھا. یہ بھی ہسٹری آپ سن لیجئے، نوٹ کر لیجئے. اگر کوئی پوچھے شیعہ کب پیدا ہوئے، خوارج کب پیدا ہوئے، یہیں سے ان کی پیداوار شروع ہوتی ہے. اس کے بعد کچھ لوگ حضرت علی سے محبت کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں، جو خاص طور سے حضرت عثمان کو شہید کرنے میں ملوث تھے، حضرت علی کی جماعت میں آ جاتے ہیں، جن کو شیعان علی کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد چھپنے کے لیے آل بیت سے محبت کا ڈھڈورا پیٹا گیا، اور اس کے بعد حضرت علی کی شان میں غلو کرنا شروع کیا. حضرت علی کو الہ تک کا درجہ دے دیا. حضرت علی نے انہیں جلوا دیا. لیکن یہ ختم نہیں ہوئے، اور ادھر خوارج پیدا ہو گئے جو مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں. حضرت علی کی جماعت سے نکل کے اور انہی سے نہروان کے مقام پہ لڑائی ہوئی. اور خوارج، اللہ اکبر، ان کی نشانی اللہ کے رسول نے بیان کی ہے. دیکھو گے تو کہو گے ان سے سچا پکا مسلمان کوئی نہیں ہو سکتا ہے. کائنات کے امام فرماتے ہیں یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، قرآن پڑھتے ہیں لیکن گلے کے نیچے نہیں اترتا. یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، اسلام سے ایسے نکل جاتے ہیں جیسے تیر شکار کو پھاڑ کر نکل جاتا ہے ان کے. اور دوسری حدیث میں فرمایا ان کی نمازوں کے آگے تم اپنی نمازیں حقیر سمجھو گے. سوچو گے یار ہماری نماز تو کچھ نہیں ہے، ان کے روزے کے سامنے تم اپنے روزے حقیر سمجھو گے. لیکن اسلام سے ایسے نکلے ہوئے ہیں جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. تو خوارج پیدا ہوئے، روافض پیدا ہوئے، شیعہ پیدا ہوئے. اس کے بعد فتنے شروع ہو گئے، بدعتی فرقوں کا ظہور شروع ہو گیا. جو ہے قدریہ پیدا ہوئے، جبریہ پیدا ہوئے، مرجیہ پیدا ہوئے، معتزلہ پیدا ہوئے، اور بابیہ پیدا ہوئے، بہائیہ پیدا ہوئے. سارے فرقے جو بدعتی جو ہیں وہ، اور یہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے. لیکن تو اور جو فواحش و منکرات کا فتنہ ہے، برائیوں کا جو میں نے بتایا، جو اللہ کے رسول نے پیشین گوئیاں فرمائی تھیں، یہ زناکاری کا فتنہ، سود کا فتنہ، رشوت کا فتنہ، بددیانتی کا فتنہ، خیانت کا فتنہ، قتل و غارت گری کا فتنہ، ناچ گانے کا فتنہ، یہ تو سب کچھ بہت پہلے سے ہو رہا ہے. لیکن یہ جو 2020 اور 21 یہاں سے حالات بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں بدل گئے ہیں. پوری دنیا میں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے فتنوں کے رنگ کے گہرے ہونے کے لیے. اور اللہ کے رسول نے پیشین گوئی کی تھی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنے جو ہے نا وہ تیز آندھیوں کی طرح چلنے لگیں گے. یہ شروع ہو چکا ہے. اور جب تک فتنے تیز چلیں گے نہیں، آندھیاں، اور جب تک فتنوں کا رنگ گہرا ہوگا نہیں، قیامت آئے گی نہیں. تو یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. اب یہاں سے تیاری شروع کرو، انہی وباؤں اور بلاؤں کے ساتھ جینے کا ہنر سیکھو، اور اپنے ایمان کو بھی بچانے کی فکر کرو. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے ڈرایا تھا. صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت ہے، بادروا بالاعمال فتنہ کقطع اللیل المظلم. اے لوگوں اچھے اچھے اعمال کر کے فتنوں کو پیچھے چھوڑ دو. فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے. کیسے؟ جیسے گھوپ اندھیرا ہے، تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، ایسے فتنے رونما ہوں گے، کچھ سجائی نہیں دے گا. تو تم ایسا کرو، اچھے اچھے اعمال کر کے آگے نکل جاؤ اور فتنے کو پیچھے چھوڑ دو. ایسے ڈینجر اور خطرناک بھی فتنے آنے والے ہیں کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر ہوگا، صبح کو مومن ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو معمولی کوڑی کے بدلے بیچ دے گا.
دین کی کوئی حیثیت کوئی پوزیشن نہیں رہ جائے گی، یہ اتنا ایمان پھسپھسا ہو جائے گا۔ آج دیکھ لو مسلمان کا ایمان کتنا پھسپھسا ہو گیا، تھوڑے سے فائدے کے لیے کہیں گنپتی دیکھا تھا اس کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ دیا، کہیں ناریل پھوڑنا، نیتا جی آ گئے، کارپوریٹر صاحب آ گئے، ارے یار کیا کریں ہم، ناراض ہو جائیں گے تو ناریل بھی پھوڑ دیا، کہیں چادر چڑھانے کی بات آئی تو وہ بھی کر دیتا ہے۔ کچھ ایمان کی حیثیت ہی نہیں رہی، آدمی پھوٹی کوڑی میں ایمان بیچ دیتا ہے۔ تھوڑا سا فائدہ آپ لالچ دکھا دیجئے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور ایک بات بتاؤں، فتنوں کا رنگ جب مزید گہرا ہو جائے گا، ابھی تو کچھ حالات بہتر ہیں، آنے والے دنوں میں فتنے اتنے تیز ہو جائیں گے، فتنوں کی آندھیاں اتنی تیز چلیں گی اور اس کا رنگ اتنا گہرا ہو جائے گا، معاشرے میں رہ کے ایمان نہیں بچے گا۔ معاشرے میں رہ کے ابھی تو بچ رہا ہے، غنیمت ہے ابھی کہ معاشرے میں ہم ہیں، سوسائٹی میں ہیں، اس کو ذرا سمجھ لو اچھے سے اس موضوع کو۔ میں نے اس پہ بہت ریسرچ کیا ہے، میں پورا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں، خلاصہ، اور اس پہ اللہ نے چاہا تو میری کتاب بھی آنے والی ہے۔ میں نے جو ریسرچ کیا ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ 100 سے زائد حدیثیں بخاری میں اکیلے موجود ہیں، بقیہ اگر حدیث کی کتابیں لیں گے تو کتنی کئی 100 حدیثیں پہنچ جائیں گی۔ ایسے حالات بنیں گے کہ معاشرے میں رہ کے ایمان نہیں بچے گا، آپ کو گھر کے کونے میں دبکنا پڑے گا، چھپنا پڑے گا، آپ کو محفل میں رہ کے ایمان نہیں بچے گا۔ پہلے وہ حدیث سن لیجئے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا، اور جب حالات بگڑیں گے تو پھر گھر میں بھی رہ کر کے ایمان نہیں بچے گا، پھر آپ کو جنگلوں کی طرف جانا پڑے گا، پہاڑوں میں اور جنگلات میں، پہاڑ کی کھوہ میں چھپنا پڑے گا۔ فرمایا اللہ کے رسول نے، صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت ہے، ستکون فتن القائد فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من الساعی من تشرف لها تستشرفه فمن وجد منها ملجا او معادا فلیعوذ به، رواہ البخاری فی صحیح فی کتاب الفتن۔ ان قریب بہت سے فتنے جنم لیں گے، فتنہ امتحان آزمائش ہے، یہ اسی کو فتنہ بولتے، فتنے جنم لیں گے۔ ان فتنوں میں جو آدمی بیٹھا ہے وہ کھڑے والے سے اچھا ہے، جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے اچھا ہے، اور جو چل رہا ہے وہ دوڑنے والے سے اچھا ہے۔ من تشرف لہا تستشرف، جو ان فتنوں کو جھانکنے کی کوشش کرے گا، قریب جانے کی کوشش کرے گا، چھونے کی کوشش کرے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، فتنہ اس کو ہلاک کر دے گا، اس کو چمٹ جائے گا، پکڑ لے گا۔ تو کرنا کیا ہے؟ آپ کو جھانکنا نہیں ہے۔ فمن وجد منها ملجا او معادا فلیعوذ به، اگر کوئی ان فتنوں سے پناہ کی جگہ پائے، چھپنے کی جگہ پائے، بچنے کی جگہ پائے، وہ چھپ جائے، بچ جائے۔ پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہوا، جس کی ایکٹیویٹی سب سے زیادہ ہوگی، جو چلت پھرت زیادہ کرے گا، وہ فتنوں کا شکار زیادہ ہوگا، اور جو تنہائی میں زیادہ رہے گا، گھر کے کونے میں رہے گا، وہی بچے گا۔ جبکہ آپ حدیث پڑھتے ہو، سب سے بڑھیا مسلمان وہ ہے جو لوگوں سے مل جل کے رہتا ہے۔ سنی ہوگی حدیث آپ نے، لوگوں سوسائٹی میں رہتا ہے، اکیلے میں رہنے والا اچھا نہیں ہے۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب فتنے زیادہ نہ ہوں، تب لوگوں سے گھلنا ملنا ہے، جب نارمل حالات ہوں، لوگوں میں گھلو ملو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو مسلمان لوگوں سے گھلتا ملتا ہے اور ان کی مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے، ان کی تکلیفوں پہ، آپ گھلو ملو گے تو کسی سے کچھ سننا بھی پڑے گا، اس پہ صبر کرو گے تو وہ مسلمان بہتر ہے بالمقابل اس کے جو اکیلے رہتا، لوگوں سے ملتا جلتا نہیں، ان کی تکلیفوں پہ صبر نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب حالات نارمل ہوتے ہیں، جب ایمرجنسی ہو جائے، جب فتنوں کی آندھی تیزی سے چلنے لگے، تب گھلنا ملنا نہیں ہے، ہوٹلوں پہ زیادہ نہیں بیٹھنا ہے، نکڑوں چوراہوں پہ نہیں بیٹھنا ہے، لوگوں کی محفلوں میں نہیں بیٹھنا ہے، گھر میں بیٹھ کے چھپ کے عبادت کرو، تب ایمان بچے گا۔ اچھا، اس کے بعد مزید آنے والے دنوں میں حالات جب اور بگڑیں گے، ابھی تو بگڑنا شروع ہوئے، میں نے کہا ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ نقطہ آغاز ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو
اس وقت آپ کو شہر چھوڑنا پڑے گا، سماج چھوڑنا پڑے گا، سوسائٹی چھوڑنی پڑے گی، معاشرہ چھوڑنا پڑے گا۔ حدیث بخاری شریف کی، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن، رواہ الامام بخاری فی صحیح فی کتاب الفتن۔ قریب ہے کہ انسان کا سب سے قیمتی مال بکری ہو جائے، بکری ہو جائے۔ پہلے زمانے میں کوئی اگر ہاتھی باندھتا تھا، ہمارے بزرگوں کو پتا ہوگا، کسی کے دروازے پہ اگر ہاتھی جھومتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ بہت بڑے آدمی ہیں، جاگیردار ہیں، بڑے مالدار ہیں، ہاتھی ہیں، گھوڑے ہیں۔ اب ہاتھی گھوڑا کوئی نہیں پوچھتا، اب اگر مرسیڈیز گاڑیاں ہیں، کاریں کھڑی ہیں تو آدمی کہے گا بڑا آدمی ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ترازو ایسے نہ ہو جائے۔ اب ایک بار ترازو ایسے ہونا شروع ہو گیا ہے، جب حالات اور بگڑیں گے تو بکری ابھی کوئی نہیں پوچھتا، تب مرسیڈیز گاڑی کوئی نہیں پوچھے گا، بکری خریدنے پہ لوگ ٹوٹ پڑیں گے اور بکریوں کی شارٹیج ہو جائے گی مارکیٹ میں، ہر کوئی بکری خریدے، 10 خرید لو، 20 خرید لو۔ کیوں؟ انہی بکریوں کو لے کے پہاڑوں میں جانا پڑے گا، جنگلات میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ، وہاں چھپ کر کے اللہ کی عبادت کرو، بکری کا دودھ پیو، جب تک زندگی ہے جیو، اور عبادت کرتے کرتے مر جاؤ، تو ہی ایمان بچے گا۔ یہ دن بھی آنے والے ہیں۔ جب اتنا سب کچھ ہو گیا، اتنی تبدیلی آ گئی، تو یہ نہیں آئے گی کیا؟ یا ایسا نہیں ہوگا؟ آپ کو شبہ ہے کچھ؟ مجھے تو کچھ شبہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حرف جو فرمایا تھا، اتنی سینکڑوں نشانیاں جو قیامت کی چھوٹی چھوٹی جب ہم نے دیکھ لیا، تو یہ 10 کیا نہیں ہوں گی پوری جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ تو یہ کہہ رہا ہوں کہ امام مہدی کے ظہور کے لیے یہ راستہ بن رہا ہے۔ امام مہدی کب ظاہر ہو جائیں کچھ پتہ نہیں، اور اس کے بعد وہ 10 بڑی نشانیاں کب ظاہر ہو جائیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پڑھتا ہوں کہ آپ کا ایمان شہر میں، دیہات میں، گھر میں رہ کے نہیں بچے گا۔ پہلے تو حالات ایسے بنیں گے کہ آپ کو محفل چھوڑنی پڑے گی، تنہائی میں آنا پڑے گا، پھر حالات جب مزید خراب ہوں گے تو آپ کو بھاگنا پڑے گا۔ قرز بن علقمہ خزائی کہتے ہیں، ایک دیہاتی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، حل للاسلام من منتہا یا رسول اللہ، کیا اسلام کی کوئی حد انتہا ہے؟ اسلام کہاں تک جائے گا اللہ کے رسول؟ اور آپ کو پتا ہے اسلام کی طبیعت میں غلبہ ہے، اسلام غالب رہنے والی چیز ہے، پھلنے پھولنے والی چیز ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ تو آپ نے فرمایا، عجم اور عرب کا کوئی گھرانہ اللہ نہیں چھوڑے گا جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، الا ادخلہ ھذا الدین، وہاں تک اس دین کو اللہ پہنچا کر رہے گا۔ دین پہنچے گا، دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گا، افریقہ کے جنگلات میں، وہاں جہاں آدم خور لوگ رہتے جو انسانوں کو بھی مار کے کھا جاتے ہیں، وہاں تک بھی اسلام کے دائی اور مبلغ پہنچ گئے۔ کوئی کنٹری ایسی نہیں ملے گی، 1-2% چاہے ملے آپ کو مسلمان ملیں گے۔ تو اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیلے گا، یہ اللہ کے رسول نے پیشین گوئی فرمائی تھی، پھیل گیا الحمدللہ۔ صحابی اس دیہاتی نے پوچھا، اللہ کے رسول اس کے بعد کیا ہوگا؟ اسلام تو پھیل گیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ثم تکون فتن کالظلل، اس کے بعد فتنے رونما ہوں گے چھتریوں کی طرح، سائبانوں کی طرح۔ آپ نے تشبیہ دی فتنوں کو چھتری سے، وہ مکہ والی چھتری، مدینے والی چھتری دیکھے ہو جو کھلتی ہے تو کتنے دور تک پھیلتی ہے، اس کو سمجھو۔ چھتری کھلتی ہے، کتنے لوگ اس کے نیچے آتے ہیں۔ تو جیسے چھتری اپنے نیچے والوں کو گھیر لیتی ہے، یہ فتنے ایسے لوگوں کو گھیر لیں گے، ڈھانپ لیں گے۔ اس دیہاتی نے کہا، اللہ کے رسول مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا زمانہ کبھی آئے گا، اتنا اسلام غالب ہو جائے گا، پھر اتنا ایسا کیسے حالات بدل جائیں گے؟
کائنات کے امام نے کہا کلا والذی نفسی بیدہ لتعودن فیہا اساود الصبا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایسا ہو کر رہے گا اور ان فتنوں کے زمانوں میں تم کالے ناگ بن جاؤ گے. لتعودن فیہا اساود الصبا، سر جو کالے ناگ پھہراتے ہیں ایسے تم ڈینجر ہو جاؤ گے اپنے بھائیوں ہی کے لیے. یضرب بعضکم رقاب بعض، تم میں سے بعض کی گردنیں مارنے لگے گا. آج مسلمان ہی مسلمان کے خون کا پیاسا ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان ہی مسلمان کا خون بہا رہا ہے، دوسروں کی بات چھوڑیے. یہ ہمارے نبی نے پیشین گوئی فرمائی تھی. اور اس کے بعد جب حالات بگڑیں گے آپ نے فرمایا وَخَيْرُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ مُؤْمِنٌ مُعْتَزِلٌ فِي شَعْبٍ مِّنَ الشِّعَابِ يَدْعُ اللَّهَ فِيهِ رَبَّهُ وَيَدْعُ النَّاسَ مِن شَرِّهِ. سب سے بہترین مومن وہ ہوگا جو پہاڑ کے کھوہ میں جا کر کے اللہ کی عبادت کرے گا، تمام لوگوں کو چھوڑ دے گا اور وہاں جا کر کے پہاڑ کے کھوہ میں اللہ کی عبادت کرے گا. تو ابھی تو کم از کم یہ غنیمت ہے کہ معاشرے میں رہ کے ایمان بچ رہا ہے، لیکن اور جب حالات بگڑیں گے تو معاشرے میں رہ کے ایمان نہیں بچے گا، بھاگنا پڑے گا. اور اس کے بعد حالات بگڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ دور بھی آئے گا، وہ دور بھی جو لوگ جو نسلیں ہوں گی وہ دیکھیں گی سڑکوں پہ بدفعلیاں ہوں گی، جیسے جانور گھوڑے گدھے ایسے لوگ ہو جائیں گے. اور سب سے بڑھیا مسلمان وہ ہوگا جو کہے گا کہ بھیا ذرا یہاں سے ہٹ کے دیوار کے پیچھے چلے جا. یہ کنڈیشن ہوگی، ایک دم یقین رکھیے. جب حالات اتنے بگڑ گئے ہمارے زمانوں میں، آپ دیکھ لیجئے عریانیت، فحاشی، بے حیائی، زناکاری، بدکاری، آج عوامی جگہوں میں کیسی کیسی حرکتیں، لڑکیاں لڑکے نوجوان کیسی کیسی حرکتیں کہ شرم سے سر جھک جائے. ٹرینوں میں، بسوں میں، ساحلوں پہ آپ دیکھ لو، پارکوں میں آپ دیکھ لو. جب اتنا سب کچھ ہم نے دیکھ لیا تو آنے والی نسلیں کیا یہ نہیں دیکھیں گی؟ کچھ ہے شبہ آپ کو؟ ایمان رکھو اس پہ کہ یہ کسی ایرے گہرے کی بات نہیں ہے، یہ کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. ایک بھی واقعہ کہانی نہیں سنایا ہوں آپ کو، صرف حدیث سنایا ہوں. یہ ہو کے رہے گا. اور اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ زمین میں کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی. لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. جب تک زمین میں اللہ اللہ لوگ پکارتے رہیں گے قیامت قائم نہیں ہوگی. اور جب اللہ کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا تو اللہ اس پورے سسٹم کو اجاڑ دے گا، تہس نہس کر دے گا، برباد کر دے گا اپنے ہاتھ سے. اسی نے بنایا ہے اور وہی بگاڑے گا. جب اسی کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا تو وہ اس پورے سسٹم کو باقی رکھ کے کیا کرے گا؟ بتائیے آپ مجھے. کچھ مطلب رہ جائے گا؟ جب اسی کا نام لینے والا کوئی زمین پہ نہیں رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ سب کو فنا کے گھاٹ اتار دے گا. یہ دھرتی جس پہ ہم چلتے ہیں یہ دھرتی لرز اٹھے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، آسمان لپیٹ لیا جائے گا، چاند سورج بے نور ہو جائیں گے اور پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، سارا منظر دھواں دھواں ہو جائے گا. اور پھر وہ قیامت قائم ہو جائے گی کہ جو جھجھوڑنے والی، ہلانے والی اور جس کی وجہ سے کلیجے منہ میں آنے لگیں گے. قرآن نے اسی کا نقشہ کھینچا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو ڈرو اللہ سے، بے شک قیامت کا زلزلہ، اس کا جھٹکا بہت بڑا ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. جب تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی عورت دودھ پلاتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. لوگوں کو مدہوش دیکھو گے حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، پیے نہیں ہوں گے. اللہ کا عذاب ہی ایسا ہوگا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
اگر تم نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا، تو اس دن سے کیسے بچو گے جو دن بچوں کو بھی بوڑھا بنا دے گا؟ اللہ اکبر، بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ جب اللہ حضرت آدم سے کہیں گے آدم اپنی ذریت میں سے جہنم کا حصہ نکالو، بولے کتنا نکالوں؟ کہا ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکالو۔ یہ سننا ہوگا تو ہر بچہ بوڑھا ہو جائے گا، آن اسپاٹ بوڑھا ہو جائے گا۔ اور قیامت کی ہولناکی اتنی خطرناک ہوگی۔ میں دیکھو ٹینشن سے آدمی دھیرے دھیرے اس کے بال پکنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹینشن سے۔ لیکن ایک بیگ نہیں ہوتا، آدمی کتنا بھی ٹینشن لے تو ایسا نہیں ہے کہ جوان ہے آج ہی اور فوراً وہ بوڑھا ہو جائے، ٹائم لگتا ہے۔ لیکن وہ ٹینشن ایسا ہوگا کہ آن اسپاٹ بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگا لو کہ کتنا خطرناک دن ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس دن کے لیے تیاری کیا ہے ہمارے پاس؟ تیاری کیا ہے؟ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کے اندر کوئی چینجنگ لا رہے ہیں، کوئی تبدیلی لا رہے ہیں؟ یہ جو حالات کے تقاضے ہیں، حالات ایسے بن گئے ہیں، ایسے میں بھی اگر ہم اپنے آپ کو بدلے نہیں، چینج نہ کریں اور آخرت کی تیاری نہ کریں تو میرے بھائیوں ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جھجھوڑ رہا ہے اللہ، ڈرا رہا ہے، یہ الٹیمیٹم ہے، یہ انذار ہے، یہ الٹیمیٹم ہے، یہ عذاب ہے اللہ کا کہ مسلمانوں تیاریاں کر لو، اس لیے کہ سب کچھ فنا ہونے۔ جو غیر مسلم ہیں، غیر قومیں ہیں، وہ بھی دیکھو مانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر بھی لوگ بھوشیہ بانی کرتے رہتے ہیں، اتنے سال کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی۔ وہ تو کوئی نہیں جانتا، وہ کوئی نہیں جانتا، لیکن نبی نے یہ بتایا ہے کہ حالات ایک دم تبدیل ہو جائیں گے تو قیامت آئے گی۔ حدیث جبریل آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ جبریل جب آئے تھے ایک اسٹوڈنٹ کی طرح بیٹھ کر کے، بڑھیا آپ گھٹنے سے گھٹنا ملا کے، آپ کے ران پہ ہاتھ رکھ کے ادب سے سوال کرتے ہیں اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، پھر قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا مل مسئول بعالم منہا من السائل، جس سے سوال کیا گیا، کوئسچن کیا گیا، وہ کوئسچن کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس لیے کہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ انسانی شکل میں آئے ہیں لیکن فرشتہ ہے، تو بولے تمہیں نہیں معلوم تو ہمیں کیسے معلوم کہ قیامت کب آئے گی؟ لیکن میں قیامت کی نشانیاں تمہیں بتاتا ہوں۔ انتر الحفاۃ العراۃ العالۃ ریاء الشاء یتطاولون فی البنیان، کہ تم ننگے پیر، ننگے بدن، بکریوں کے چرواہوں کو خستہ حال حبشی غلاموں کو دیکھو گے، کالے کلوٹے بکری اور اونٹ کے چرواہے بلڈنگیں بنانے میں فخر محسوس کریں گے۔ یہ مطلب کیا ہوا؟ یعنی حالات ایک دم بدل جائیں گے۔ جو بکریوں کے چرواہے ہیں وہ ٹاور بنائیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے سب سے اونچے اور بڑے ٹاور ہیں کس کے پاس؟ مسلمانوں کے پاس، اور وہ بھی گلف کنٹری میں، عرب کنٹریز میں۔ سب سے اونچا ٹاور اگر کوئی ہے تو برج خلیفہ ہے دبئی میں، اور دبئی میں ایک ٹاور نہیں ہے۔ میں سرچ کر رہا تھا گوگل پہ کہ کتنے ٹاور ہیں دنیا میں اور اس کی اونچائی کتنی ہے، تو اکیلے دبئی میں درجن سے زیادہ ٹاور ہیں، اور جن کی اونچائی جو ہے ہزاروں میٹر میں، صرف اکیلے دبئی میں۔ اور 3rd نمبر پہ جو ہے وہ برج ساعت و مکہ۔ آپ دیکھ لیجئے یہ عرب کے لوگ خانہ بدوش ہوا کرتے تھے، خیمہ لگا کے رہتے تھے، بکری چرانے والے، اونٹ چرانے والے۔ آپ دیکھ لیجئے بلڈنگیں بنانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ تو حالات بدل جائیں گے، حالات بدل جائیں گے، چینجنگ آئے گی تو قیامت آئے گی۔ اور یہ چینجنگ ہے، یہ جو حالات دنیا میں پلٹا کھا رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے کچھ دھوکے کے سال ہوں گے۔ ان بین یدی الساعۃ سنوات خداعات، دھوکے کے سال۔ دھوکے کے سال مطلب یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق، یؤتمن فیہ الخائن ویخون فیہ الامین ویتکلم الرویبضہ۔ قالوا وما الرویبضہ یا رسول اللہ؟ قال الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ۔ دھوکے کے سال ہوں گے، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، خائن کو امین سمجھا جائے گا، امین کو خائن سمجھا جائے گا، اور رویبضہ بولے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول رویبضہ کیا ہے؟ آپ نے کہا حقیر اور معمولی آدمی بڑے بڑے معاملات میں زبان کھولے گا، مشورے دے گا، بات کرے گا، رویبضہ بولے گا۔ اور دوسری روایت میں
قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ نااہلوں کو منصب نہ دے دیے جائیں. جو اہل نہیں ہے کرسی کے ان کو کرسیاں دی جائیں گی تو قیامت آئے گی. سب کچھ ہو رہا ہے, بدل گیا معاملہ. اناڑیوں اور نااہلوں اور جاہلوں کو منصب دیے جا رہے ہیں, بڑے بڑے عہدے اور کرسیاں. قیامت تب قائم. تو میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چینجنگ, یہ حالات کی تبدیلی جو ہے, یہ اشارہ ہے میرے بھائیوں. کتنی نشانیاں میں آپ کو بتاؤں جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ حالات ایسے ایسے بدل جائیں گے, وہ سب کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. حالات بالکل بدل رہے ہیں. جو سچا تھا اسے جھوٹا کہا جا رہا ہے, جو جھوٹا ہے اسے سچا کہا جا رہا ہے, جو خائن ہے اسے امین کہا جا رہا ہے, جو امین ہے اسے خائن کہا جا رہا ہے. نااہلوں کو منصب دیے جا رہے ہیں, بندر کے ہاتھ میں ناریل دیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا تھا زمانہ قریب ہو جائے گا, صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت. یتقارب الزمان ویلقى الشح ویرفع العلم وینزل الجہل ویکثر الحرج. قالوا وما الحرج یا رسول اللہ؟ قال القتل. زمانہ قریب ہو جائے گا تب قیامت آئے گی. زمانہ قریب سے مطلب زمانے کی برکت ختم ہو جائے گی. سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ, مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ, ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن, دن ایسے گزرے گا جیسے گھنٹہ. اب دیکھ لیجئے ہمارے بزرگوں نے اگر 70-80 سال جی لیتے تھے تو لگتا تھا یار کچھ جیے ہیں. یہاں تو نہ جوانی پتا, نہ بوڑھاپا پتا, نہ بچپن پتا. ابھی کل دھول مٹی کھیل رہے تھے, پتہ چلا یار کب جوان ہو گئے اور کب ادھیڑ عمر کی دہلیز پہ پہنچ گئے. پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یار دنیا میں کچھ رہے ہیں ہم. یہ ہمارے نبی کی پیشین گوئی ہے, یہ ہو رہا ہے. دلوں میں بخیلی ڈال دی جائے گی. آج آدمی مال و دولت کا حریص ہو گیا ہے. علم اٹھا لیا جائے گا, علماء کو اللہ اٹھا لے گا تو علم اٹھ جائے گا. علماء اٹھتے چلے جا رہے ہیں. حرج کی کثرت ہوگی. حرج سمجھتے ہیں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا القتل, القتل, ناحق خون بہایا جائے گا. اور دیکھ لیجئے چند ٹکوں کے لیے خون بہا دیا جاتا ہے. دوسری حدیث بھی سن لیجئے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تذهب الدنيا, لا تذهب الدنيا حتى ياتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک وہ زمانہ لوگوں کے سامنے نہ آ جائے. قاتل کو نہیں معلوم کہ کیوں قتل کیا اور مقتول کو نہیں معلوم کہ کیوں مارا گیا. بچے بچے کھیلتے ہیں, گلی ڈنڈا جھگڑا ہو جاتا ہے, پتہ چلا قتل کی نوبت آ جاتی ہے. بڑوں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے. 100-200 کے لیے بھی قتل کی نوبت آ جاتی ہے. یہ نبی نے پیشین گوئی کی تھی. الحرج, الحرج, یہ حرج کا زمانہ ہے. اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے 10-20 قتل کے واقعات روز ہر اخبار میں آپ کو ملیں گے. تو بس انتظار ہے تو انہی 10 نشانیوں کا, اور 10 نشانیوں کے بعد ساری کہانی ختم ہو جائے گی. سارا تام جھام یہ سسٹم سب کچھ اللہ بگاڑ کے رکھ دیں گے اور ہر چیز فنا ہو جائے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو بھی اس زمین پہ جو چیز ہے ہر چیز فنا ہونے والی ہے, باقی صرف اللہ کی ذات رہے گی. نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی, نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی, بس اللہ کی ذات باقی رہے گی. جہاں زخم ہے درد ہو کر رہے گا, لہو گرم ہے سرد ہو کر رہے گا. نہ گرمی یہ جذبات باقی رہے گی, بس اللہ کی ذات باقی رہے گی. نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی. میرے بھائیوں, میں یہ میسج ہے کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. ہم اگر غفلت میں ہیں تو ہمیں بیدار ہونا پڑے گا اور اپنی تیاری مکمل کرنی ہوگی کہ پتہ نہیں کب بڑی نشانی ظاہر ہو جائے, کب امام مہدی کا ظہور ہو جائے, پھر سنبھلنے کا موقع بہت کم ملے گا. اس لیے ہم اپنی تیاریاں کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان نہ لے. اے اللہ ہم کمزور ہیں, ضعیف ہیں, اے اللہ تو ہمیں فتنوں سے بچائے رکھ. فتنہ اچھی چیز نہیں ہے. فتنے سے اللہ کے رسول دعا کرتے تھے. اللہ یہ دعا یاد کر لیجئے,
اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ ہم ان فتنوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو کھلے ہیں جو چھپے ہیں. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اسی طرح آپ دعا کرتے تھے اللہم انا نعوذ بک من سوء الفتن، اے اللہ برے فتنوں سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. یہ دعا یاد کر لیجئے، اللہم انا نعوذ بک من سوء الفتن. یہ اپنی دعاؤں میں، اور ہم تشہد میں فتنہ قبر سے پناہ مانگتے ہیں، دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں، زندگی موت کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ وہ بھی دعا یاد کر لیجئے جو تشہد کے آخر میں پڑھا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں یاد ہے. اور اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے ان السعید لمن جنب الفتن، نیک وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا جائے، خوش نصیب وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا جائے. تو فتنہ اچھی چیز نہیں ہے، فتنے کی زد میں آدمی آتا ہے تو مشکل میں پڑ جاتا ہے. اس لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لے، وباؤں اور بلاؤں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھ، اور اللہ ہمیں ہمارے ایمان، عقیدے، دین کی حفاظت کی اللہ ہمیں توفیق بخش، اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی اور اپنی تیاری کی اللہ ہمیں توفیق بخشے. آمین. وما توفیق الا باللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.